अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम फैसल शकील है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम सब। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, नामी गिरामी मेहमान हैं, एतजाज़ एहसन साहब, जिनके नाम से एक बड़ी सक्सेसफुल मूवमेंट जुड़ी हुई है, लॉयर्स की मूवमेंट, जिसकी नतीजे में जजेस बहाल होकर वापस आए। आज वही जजेस, आज वही अदलिया जो है, उस दौर में जो डिक्टेटर मौजूद था, ताले आज़मा मौजूद था, उसके खिलाफ मुकदमा भी सुन रही है। और भी मुल्क के काफ़ी ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से हम आज एतजाज़ एहसन साहब से बात करेंगे। शुरू करते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो इशू कर दिए गए हैं खुसूसी अदालत की तरफ से। चौधरी साहब, ये बताइएगा, ये काबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट्स हैं क्या? मुशर्रफ साहब को क्या करना पड़ेगा? बुनियादी तौर पे 3 किस्म के हुक्मनामे हो सकते हैं अदालत जब किसी को तलब करना चाहती है अपने। एक तो सिंपल सा सादा सा समन्स होता है, वो समन जाते हैं, उसमें ना कोई जमानत देनी पड़ती है, ना कोई श्योरिटी देनी पड़ती है। एक नोटिस है कि आप आ जाएं और फलां तारीख को आप पेश हो जाएं। दूसरा है काबिले जमानत वारंट। इनका मतलब है कि उसको वारंट ऑफ अरेस्ट तो है, लेकिन अगर वो जमानत दे दे, वो जो भी उसके लिए से मचलका भरने को कहा जाए वो अज खुद भर दे, तो कोई उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, वो अज खुद जिम्मेदारी ले लेगा अपने आप पे कि वो पेश होगा अदालत में। अगर वो नहीं पेश होगा तो काबिले जमानत वारंट जो है वो नाकाबिले जमानत वारंट बन जाएंगे, जो तीसरी किस्म है। और नाकाबिले नॉन बेलेबल वारंट्स, ये बेलेबल वारंट्स हैं, वो नॉन बेलेबल वारंट्स। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब है कि इस शख्स की जमानत नहीं हो सकती, ना हुई है, और हुक्म है मुतलका पुलिस अफसर को कि वो इसको गिरफ्तार करके लेके आए। जब आप मुतालिका पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं चौधरी साहब, तो क्या आप रियासत की बात कर रहे होते हैं या आप हुकूमत की बात कर रहे हैं? तो ये ऑर्डर्स रियासत को गए हैं अदालत की तरफ से? अदालत की तरफ से रियासत और हुकूमत में फर्क नहीं होता। हुकूमत वो इंजन है जिसके जरिए रियासत अमूर अपने तय करती है। तो ये आप रियासत को कह लें या हुकूमत को कह लें, बुनियादी तौर पे रियासत की मशीनरी जो पुलिस अफसर मामूर जिसको भी किया जाए, जिसको हुक्म दिया गया हो अदालत की जानिब से, उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो जाएगा, परवेज़ मुशर्रफ पे ये बाकायदा नोटिस और नाकाबिले वारंट का को सर्व करेगा, उस पे उसकी तामील करवाएगा, उससे कहेगा कि आप जो मचलका जो शराइत है नाकाबिले ज़मानत वारंट के उनकी पूरा करें। वो परवेज़ मुशर्रफ अगर पूरा करेगा, यानी वो अगर उसका मचलका भर देगा और वो जो ज़मानत उसको देनी है वो अदा कर देगा या दस्तखत कर देगा या उसकी कमिटमेंट कर देगा, तो फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर ये बार परवेज़ मुशर्रफ पे एक तरह मुंतकिल हो जाएगा कि वो अदालत में इस हुक्मनामे के तामील में खुद जो तारीख मुकर्रर है उस पे पेश होगा। अगर मुशर्रफ साहब ये फैसला करते हैं कि उन्होंने पेश नहीं होना, तो अदालत का हुक्म तो मौजूद है। अदालत ने यह भी कह दिया है कि नाकाबिले जो बेल हैं, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स फिर जारी किए जाएंगे मुशर्रफ साहब के लिए। आपको नजर आ रहा है कि ये कोई मशीनरी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका भी इम्तिहान होने जा रहा है? मशीनरी का इम्तिहान नहीं होगा। मशीनरी को तो अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करना है, उसमें कोई दो आरा हो ही नहीं सकती। अदालत के अहकामात पे हुक्म और उसके हुक्मनामे पर अमल करना मशीनरी का और रियासती जो एहलकार हैं उनका ये फ़र्ज़ है, और परवेज़ मुशर्रफ पे भी फ़र्ज़ है कि उसको तस्लीम करे और उस पर अमल दरामद करे। तो मशीनरी के लिए कोई इम्तिहान नहीं है। मशीनरी जो है वो वही करेगी जो अदालत उसको कहेगी करने को। अच्छा, बाद लोगों का ख्याल था, हमारे मुबस्सरीन कहते फिर रहे थे कि हो सकता है मुशर्रफ साहब जो जेल ना जाएं दोबारा, जो फार्म हाउस है उनका, बल्कि हस्पताल से ही बाहर के मुल्क
کوچ کر جائیں. تو عدالت کے حکم میں آج آپ کو اس سے کچھ مختلف حقائق نظر آ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے مشرف صاحب کو کہ آپ گھر بیٹھیں, باہر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ عدالت میں پیش ہوں. میں تو پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اڑن کھٹولے کی باتیں درست نہیں نظر آتی, اور پہلے دن سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پرویز مشرف کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. یہ معاملہ عدالت میں ہے, عدالت کے سپرد ہے. عدالت کے علاوہ یہ اس کو کوئی انتظامیہ جو ہے یا حکومت اس پہ کوئی عمل درآمد عدالت کے حکم سے مختلف نہیں کر سکتی. اگر عدالت نے طلب کیا ہے اور عدالت ضمانت ناقابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کرنے کی مجاز ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور باہر جانے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو باہر جانے کا جواز بنایا گیا تھا AFIC کے سرٹیفکیٹ سے, وہ بھی میرا خیال ہے پاکستان بھر کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں اور ماہر امراض قلب کے ماہر ہیں, ان سب کی رائے میں اس رپورٹ کے تحت تو میں سمجھتا ہوں ملک سے باہر کیا قیدی جیل سے باہر نہیں نکل سکتا. اچھا, وہ رپورٹس میں اینجیوگرافی ہے, اینجیوگرافی آج 20-22 دن ہو گئے ہیں, وہ کی نہیں گئی. اگر اتنی ایمرجنسی تھی تو AFIC والوں نے ایمرجنسی کر لی ہوتی. اور میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ AFIC کے ڈاکٹروں نے AFIC کی ساخت کو مجروح کیا ہے اور فوج کی ساخت کو مجروح کیا ہے. اور ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ AFIC اور CMH جتنے ہوتے ہیں وہاں ڈاکٹر بھلے کہا جاتا ہے, سویلینز کے ڈاکٹرز کہتے ہیں اتنے تجربہ کار نہیں ہوتے, اتنی ان کے پاس مریض نہیں آتے, لیکن اس معاملے میں وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ وہ کوئی پیچ و تاب ڈالے بغیر سفید کو سفید اور سیاہ کو سیاہ کہتے ہیں. چودھری صاحب, یہ آپ پیچ و تاب کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مشرف صاحب نے بے تاب ہو کر آرمی چیف صاحب کو بھی پکارا اور کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ان کے سمنز آئے عدالت میں, جب انہوں نے جانا تھا تو راستے سے ہی وہ AFIC چلے گئے. تو مشرف صاحب نے بھی اس میں کھینچ کے سچویشن کو درمیان میں خود آ گئے. ہاں نہیں, مشرف تو اب کوشش کرے گا ہی کہ کسی نہ کسی طرح عدالت سے بچے. اس کی تو کوشش ہونی ہے. یہ اس میں کوئی یہ ایک فطری بات ہے اور اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اس کی کوشش ہی یہ ہے کہ وہ عدالت سے جو اس نے جتنی ابھی تک چالیں چلی کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, یہ ذہن میں آیا ہے, لیکن جتنی اس نے ترکیبیں آزمائی ہیں, معاف کیجئے چالیں نہیں, جتنی ترکیبیں آزمائی ہیں, ان سب ترکیبوں میں یہی کوشش رہی ہے کہ عدالت کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے. یہ جو اس نے نظر ثانی کی یعنی ریویو کی درخواست کی جو کل جس کو مسترد کیا ہے سپریم کورٹ نے, وہ بھی اسی لیے تھی کہ اس کو عدالت میں پیش نہ ہونا پڑے, اس کا ٹرائل نہ ہو. اور وہ کوشش تو یہ کرے گا, اس کا کام ہے کوشش کرنا, پر ڈاکٹرز کا کام تو نہیں ہے کہ وہ عدالت کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, سامنے کسی کو ملزم کو اگر وہ پیش نہیں ہونا چاہتا وہ اس کی معاونت کریں اس میں. ٹھیک ہے, ابھی وقت بریک کا ہو رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اعتزاز احسن صاحب سے پوچھیں گے کہ حکومت اور سول اور ملٹری قیادت کی جب آپ بات کرتے ہیں, ایک طرف فوج کھڑی ہے, دوسری طرف حکومت کھڑی ہے, اور درمیان میں پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ لٹک رہا ہے, اور جو سیاسی کنسنسس ہے وہ بھی اس مقدمے پر نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کچھ سیاسی جماعتوں نے آواز بلند کی ہے کہ یہ مقدمہ ٹھیک نہیں ہے, آرٹیکل کو, کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو شامل تھے پہلے نومبر 3 کے قدم کو اٹھانے کو, ان کو بھی شامل کیا جائے. اس میں اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں, جانیں گے ایک بریک کے بعد.
خوش آمدید ناظرین. بات کریں جنرل پرویز مشرف کے مقدمے کے حوالے سے, غداری کے مقدمے کے حوالے سے. جب آپ پرویز مشرف صاحب کے مقدمے کی بات کرتے ہیں تو صرف مقدمے کی بات نہیں, اس ملک میں جمہوریت اور آمریت کا مستقبل کیا ہوگا. اس ملک میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ حکومت اور ملٹری کا ریلیشن شپ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, شاید اس مقدمے سے جڑا ہے. اعتزاز صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ فوج اور سویلین حکومت یا ڈیموکریٹک حکومت کا جو آپس میں رشتہ ہے اور تعلق ہے وہ اس مقدمے پہ جڑا ہوا ہے. پرویز مشرف نے اپنی ساکھ کو میں سمجھتا ہوں جس طرح AFIC والوں کی بات میں نے کی, پرویز مشرف نے اس سے بہت زیادہ اپنی ساکھ بطور ایک سابق آرمی چیف کے اس کو مجروح کیا ہے. وہ عدالتوں سے بھاگ رہا ہے, وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن کر رہا ہے, کہتا ہے کہ آئین کو میں مانتا نہیں. اس کے وکلاء کہتے ہیں کہ آئین مقدس نہیں ہے, ایک پارلیمنٹ کا ایک بنایا ہوا قانون ہی تو ہے. جس طرح تضحیک اڑائی تھی ضیاء الحق نے, اس نے کہا تھا 13 صفحات کا ایک دستاویز ہے, اس کو جب چاہوں میں خاطر میں نہ لاؤں. تو پرویز مشرف نے سپریم کورٹ میں جو موقف اختیار کیا ہے اور پھر جو عدالت سے فرار کا جو راستہ اختیار کیا ہے, اس نے اپنی ساکھ کو مجروح کیا. اور میرا نہیں خیال کہ فوج میں اس کو بڑا پاپولرلی لیا جا رہا ہے. فوج میں اگر وہ دلیرانہ آ کے اور عدالت کے سامنے پیش ہو کے اپنا موقف پیش کرے, جو بھی اس کا موقف ہے, ہو سکتا ہے عدالت اس کو تسلیم کر لے. اس کے خلاف یہ شہادتیں ہیں کہ اس نے اکیلے نے خود PCO جاری کیا, آئین کو معطل کیا, جس کو معطل اس نے کہا لیکن حقیقت میں منسوخ کیا, اور ججوں کو گرفتار کیا, ان کو گھر بھیجا, ان کو نیا حلف اٹھانے کو مجبور کیا جو حلف آئین کے مترادف نہیں تھا, آئین کے مخالف تھا. یہ سب کام کیے. یہ تو اس کے خلاف استغاثہ ہے. وہ آ کے کہے, اس عدالت میں آ کے کہے کہ آئین ایک اتنا مقدس نہیں ہے, میں نے ملک کو بچایا. جو اپنا بھی کیس تھا وہ آ کے یہ تو آپ پرویز مشرف کے نقطہ نظر کی بات کر رہے ہیں, عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر دیں. ایک طرف ان کے وکلاء کی بہت بھاری بھرکم ٹیم جو ہے وہ خصوصی عدالت میں مشرف صاحب کا مقدمہ پیش کر رہی ہے. ایک ان کا رویہ اور دوسرا ان کے لیگل آرگومنٹس جو ہیں, اس پر آپ کی رائے درکار ہے. دیکھیں, میں ہر چند کے سمجھتا ہوں کہ ان کی بحث اور ان کی دلائل ضعیف ہیں, پر میں یہ کہوں گا نہیں, کیونکہ یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مضبوط دلائل ہیں یا ضعیف دلائل ہیں. یہ عدالت کا کام ہے فیصلہ کرنا. پر ان کا رویہ کچھ اس طرح کا لگتا ہے کہ وہ جس طرح بات بھی کرتے ہیں, ایک وکیل صاحب باہر نکل کے فرماتے ہیں کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اور اس سے زیادہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. دوسرے وکیل صاحب شیم شیم شیم, وہ گھبراہٹ میں لگتے ہیں. اور وکیل گھبرا جاتا ہے جب کلائنٹ گھبرایا ہو, کلائنٹ ڈرا ہوا ہو, ڈرپوک ہو, خوفزدہ ہو, فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہو, تو وکیل بھی گھبرا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ذرا دشواری تو پیدا ہو رہی ہے وکلاء کے لیے, اور وکلاء اپنی کول کو, جس کو اپنے وہ متانت کے ساتھ ان کے لیے بحث کرنا یا میڈیا کو فیس کرنا ممکن نہیں رہتا, کیونکہ ان کو ایک قسم کی امبیرسمنٹ تو ہوتی ہے کہ ان کا کلائنٹ, ان کا بندہ جو ہے, موکل جو ہے, وہ عدالت میں پیش ہونے کو تیار نہیں ہے, وہ گھبرا رہا ہے پیش ہونے سے. تو پرویز مشرف کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ وہ پیش ہو اور بیان دے, دبا کے بیان دے, ایک آرمی چیف کی طرح بن کے بیان دے, پھر کوئی اس کا. لیکن وہ اگر گھبرا کے AFIC میں بیٹھا رہے گا, چھپا رہے گا, تو فوج والے فوجی ایسے کمانڈر کو, ایسے لیڈر کو, ایسے جرنیل کو, ایسے سپاہ سالار کی کوئی عزت نہیں کرتے.
اچھا، مشرف صاحب کی آپ نے بات کی کہ انہیں اپنا موقف دینا چاہیے. ایک موقف یہ بھی ان کے وکلاء کی طرف سے سامنے آتا رہا ہے پبلکلی کہ مشرف صاحب اکیلے نہیں تھے نومبر 3 کا قدم اٹھانے میں. ان کے ساتھ جو بھی آرٹیکل 6 کے تحت معاونت کی، ابیٹمنٹ جن لوگوں نے کی، ان کو بھی ٹرائل ہونا چاہیے. اگر وہ نہ کیا گیا تو یہ ٹرائل ادھورا ہے. فیصل، بات یہ ہے کہ یہ بات وہ میڈیا سے کہتے ہیں، بات پبلک میں کہتے ہیں. عدالت میں درخواست دائر کریں، باقاعدہ درخواست دائر کریں، بتائیں کون کون ان کے ساتھ شامل تھا، کس کس نے کیا کیا کردار ادا کیا، یہ بتائیں سارا کچھ، اور پھر عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی اور کر سکتی ہے. تا وقت تو ابھی یہ ایک بنیادی بات ہے کہ پرویز مشرف نے جو احکامات 3 نومبر 2007 کو جاری کیے وہ اپنے نام سے کیے، ایز آرمی چیف کیے. اس میں کسی کا مشترکہ نہیں تھا. اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور کابینہ اور کور کمانڈرز ہم سب مل کر یہ حکم پاس کرتے ہیں. اس میں ہے پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف ڈو ہیئر بائی ڈکلیئر، ڈو ہیئر بائی آرڈر، ڈو ہیئر بائی پروملگیٹ. اعتزاز صاحب، عدالت نے بھی تو مکمل انصاف کرنا ہے نا جی، کمپلیٹ جسٹس کرنی ہے نا جی عدالت نے بھی. فیصل، عدالت کے سامنے استغاثہ بڑا سمپل ہے. استغاثہ سمپل ہے کہ یہ ایک شخص ہے جس نے تسلیم کیا ہے کہ میں نے کیا ہے. اس کی یہ نوٹیفیکیشنز، گیزٹ نوٹیفیکیشنز آئی ہیں 3 یا 4. اس نے اپنے تئیں یہ تسلیم کیا ہے، اور یہ گیزٹ نوٹیفیکیشن ہے چونکہ یہ دستاویز از خود ثبوت ہے جو اس میں کہا گیا ہے. تو یہ وہ استغاثے کا تو اس سے زیادہ اس پہ بوجھ ہے ہی نہیں، اس پہ ذمہ داری ہے ہی نہیں. وہ کہہ کہ یہ ایک شخص ہے جس نے بندوق دکھا کے، توپ لگا کے، اور خود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ گولہ چلا رہا ہوں. اور اب اگر یہ کہتا ہے کہ اس میں 10 اور آدمی تھے، 20 اور آدمی تھے، ان کے نام لے اور عدالت میں جا کے نام لینا، اور نام لینے پڑیں گے. یہ فلاں جرنیل، فلاں جج، فلاں وزیر اعظم میرا، فلاں وزیر، یہ نام لینے پڑیں گے اس کو. یوں ہی تو نہیں آپ پکڑ سکتے لوگوں کو کہ جی آپ نے بھی معاون تھے، آپ بھی معاون تھے، آپ بھی معاون تھے. چودھری صاحب، اگر نام لینا شروع کر دیے تو اس میں تو لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام جگہ لوگ موجود ہیں، بیوروکریسی میں بھی موجود ہیں، حکومت میں بھی موجود ہیں. اگر نام لینا شروع کر دیے تو پھر کیا عدالت بلائے گی ان لوگوں کو بھی؟ نام لے تو صحیح نا جی، نام لے تو صحیح، پر نام لینے پڑیں گے. یوں ہی نہیں کہنا پڑے گا کہ میں اکیلا نہیں تھا. جب آپ کہتے ہو کہ میں نے یہ جرم کیا، یہ میں نے کام کیا، اب اس کو جرم نہیں مانتے، پر آپ کہتے ہو میں نے یہ کام کیا، لیکن اس میں میرے ساتھ 20 اور آدمی تھے. اب 19 ہوں، 20 ہوں، ان کا ایک ایک کا نام لینا پڑے گا پرویز مشرف کو. پرویز مشرف کی خواہش یہ ہے کہ وہ نام بھی نہ لے اور ٹرائل بھی نہ چلے. یہ 2 کام تو نہیں ہو سکتے. اس کو عدالت میں جا کے کھڑے ہو کے کہنا پڑے گا فلاں شخص، فلاں جرنیل، فلاں جرنیل، فلاں جج، فلاں جج، فلاں جج، فلاں بیوروکریٹ، فلاں بیوروکریٹ، فلاں سیاستدان، فلاں سیاستدان اس میں میرے ساتھ تھے. پرائما فیسائی بادی النظر میں اس میں صرف اور صرف پرویز مشرف پر الزام دھرا جا سکتا ہے جس نے نوٹیفیکیشنز وہ جاری کی، وہ حکم نامے اپنے نام سے جاری کیے. ٹھیک ہے، اب اس نے بتانا ہے کون کون ساتھ تھا. ٹھیک ہے، وقت ایک بریک کا ہو رہا ہے، لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چودھری صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ حکومتی کمیٹی کیا کام کرے گی، طالبان سے کس طرح رابطے استوار کرے گی، جو وہ روڑوں کی بات کر رہے ہیں راستے میں وہ کس قسم کے روڑے ہیں، اور جو طالبان کی طرف سے جواب آ گیا ہے مذاکرات کے نتیجے میں کہ ملک میں ہم شریعت کے نظام کا نفاذ چاہتے ہیں، اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، بات کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب، یہ بتائیے گا جو مذاکراتی عمل کے لیے حکومتی ٹیم تشکیل کر دی گئی ہے، کیا وہ پارلیمان کی ترجمان ہے
اس نے جو بات طالبان سے کرنی ہے کیا وہ پارلیمنٹ کی زبان ہوگی جو طالبان تک پہنچائی جائے گی؟ دیکھیں اس میں پارلیمانی عناصر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ بنیادی طور پہ میاں نواز شریف کی ہی اس کو ترجمان کہا جا سکتا ہے اور نمائندہ کہا جا سکتا ہے، اور اس میں ہمیں تو کچھ شخصیات پہ اور خاص کر ایک شخصیت پہ خاصا اعتراض ہے، کیونکہ میجر عامر جو اس میں جن کا نام آیا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ شہید بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کے خلاف ایک آپریشن مڈ نائٹ جیکل کی بات کر رہے ہیں، سازش کا ان پہ الزام لگا تھا، وہ مڈ نائٹ جیکلز کا، مڈ نائٹ جیکلز والا، تو وہ لیکن اس کی ذمہ داری مکمل طور پہ میاں نواز شریف پہ رہے گی۔ ہمارا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ اس لیے چونکہ اس میں یہ کوئی پارلیمان نے نہیں چنی ٹیم، یہ چنی ہے میاں محمد نواز شریف نے، اور انہوں نے اپنے تئیں جن کو مناسب سمجھا ہے، جن کو اپنے معتمد سمجھا ہے، ایک تو ان کے اپنے مشیر ہیں، گو وہ نامور صحافی ہیں پر وہ میاں نواز شریف کے مشیر ہیں، اور ایک دو تین جو دیگر شخصیات ہیں وہ بھی ان کی اپنی نامزد کردہ ہیں، نمائندہ ہیں، کسی کے مشورے سے نہیں ہوئے۔ تو اس معاملے میں ہمارے یہ تحفظات ضرور رہیں گے کہ یہ ٹیم جو ہے اس کو تشکیل ان مذاکرات کو اس طرح دیا جا رہا ہے، پر ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ یہ قدم اٹھا لیا گیا ہے، ہم کوئی اس میں رکھنا اس لیے نہیں ڈالنا چاہتے کہ یہ بھی آزما لیں۔ ہم کوئی امید نہیں رکھتے ان مذاکرات سے کہ مذاکرات بارآور ہوں گے یا کامیاب ہوں گے۔ اعتزاز صاحب، میں معذرت کے ساتھ بصد احترام، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے قدم اٹھا لیا ہے تو ہم کہتے ہیں چلیں جی اگر آپ نے قدم اٹھا لیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں سپیچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے یہ ٹرمز ہوں گی، ان کو اپنے ہتھیار پھینکنا پڑیں گے اور آئین تسلیم کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف آپ کہتے ہیں میاں صاحب کو، میاں صاحب آپ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے ویسے یہ اپوزیشن اگر آپ نے پلے کرنا ہے تو یہ مجھے اپوزیشن سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا، میڈیا پہ کہا تھا کہ ہمارے یہ تو بنیادی باتیں ہیں میاں نواز شریف کے لیے، یہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہ سیز فائر کریں تو سیز فائر کے بغیر مذاکرات ہو جائیں گے، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے آئین سے ماورا مذاکرات ہوں یا جمہوری نظام سے ماورا مذاکرات ہوں۔ یہ تو لیمیٹیشنز اور قدغنیں ہماری صرف ڈالی ہوئی نہیں ہیں، ہم نے ان کو ایکسپریس کرتے ہیں اور کیا ہے، لیکن یہ قدغنیں تو آئین نے ڈالی ہوئی ہیں، پاکستان کے آئین کے سے باہر تو بات چیت نہیں ہو سکتی نا۔ یہ آئین کے مطابق آئین کے اندر رہ کر یہ حکومت پر پابندی ہے، میری لگائی ہوئی نہیں ہے، آپ کی لگائی ہوئی نہیں ہے، یہ تو آئین کی لگائی ہوئی پابندی ہے کہ آئین سے باہر کوئی شخص اس ملک میں نہیں جا سکتا، اور آئین ایک دستور ہے جس میں جمہوری نظام جس کی بنیاد ہے، تو جمہوری نظام اور دستور، اور پھر یہ ہتھیار اگر چلتے رہیں گے اور مذاکرات بھی ہوں گے، دھماکے بھی ہوتے رہیں گے، مذاکرات بھی ہوں گے، تو اس سے نیک دلی مذاکرات میں نیک دلی پہ شک و شبہات کیا صفایا ہو جائے گا نیک دلی کا۔ اچھا، یہ حکومتی جو لوگ ہیں مختلف پروگرامز میں جب وہ آتے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہاں جی آپریشن کی بات ہونی چاہیے، بات نہیں مانتے، پھر ایک دم ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ ایریل بامبنگ بھی کی گئی، ریٹیلیٹ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد ہم سن یہ رہے تھے کہ آپریشن جو ہے ہو رہا ہے اور بڑا آپریشن ہوگا۔ اب یکدم میاں صاحب نے درمیان میں یہ کمیٹی لا کر کھڑی کر دی ہے، مذاکرات کی دوبارہ بات شروع کر دی ہے، تو یہ اس دفعہ آخری مذاکرات ہوں گے؟ یہ اب حکومت سے آپ پوچھئے، یہ تو حکومت کو بتانا چاہیے کہ کیا، ہم تو کہتے ہیں ٹائم فریم دیں، ٹائم فریم متعین کریں، یہ طے کر معین کریں، یہ طے کریں کہ آئین کے تحت ہوگا، دستوری نظام کو مجروح نہیں ہونے دیا جائے گا، جمہوری نظام کو، اور یہ مطلب ہے یہ دھماکے اور یہ سب کچھ ہونا بند ہوں گے۔
تو لیکن اب یہ پہلی مرتبہ مذاکرات کرنے ہیں یا آخری مرتبہ کرنے ہیں یا دوسری مرتبہ کرنے ہیں تیسری مرتبہ کرنے ہیں، یہ تو حکومت ہی وضاحت کر سکتی ہے۔ تو آپ کا موقف کیا ہے ایز اے اپوزیشن لیڈر، ایز اے پولیٹیکل لیڈر جس نے بہت ساری پاکستان کے اندر ادوار دیکھے ہیں، موسموں کے رنگ بدلتے دیکھے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ بڑا ویسے سائلنٹلی واچ کر رہی ہے پیپلز پارٹی۔ دیکھیں، میں دہراتا ہوں جو میں نے ابھی کہا ہے، ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ ہمیں کوئی اتنی زیادہ خوش فہمی نہیں ہے ان مذاکرات سے، پہلی بات۔ لیکن ہم ان مذاکرات کو رستے میں رکاوٹ بننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ایک سوچ پاکستان میں ہے جو سمجھتی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے طالبان کو دستوری اور آئینی اور جمہوری راستے پہ لایا جا سکتا ہے۔ بے شک اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہلانا چاہتے کہ جی انہوں نے بات ہی نہیں ہونے دی، بعد میں یہ الزام ایسا لگے، لیکن کیونکہ ایک سوچ ہے جو یہ بہت عرصے سے کہہ رہی ہے، مسلسل کہہ رہی ہے کہ بات چیت کریں، اور اب حکومت نے جس کے پاس مینڈیٹ ہے بات چیت کی ٹھان ہی لی ہے، تو بات چیت کریں۔ کمیٹی بنائی ہے جو انہوں نے ہم سے مشورہ کر کے نہیں بنائی، اپنی کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی پر بھی کچھ لوگوں پہ ہمیں اعتراض ہے، پر اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے تحت جمہوری نظام کی نسبت کو مستحکم رکھتے ہوئے اور یہ دھماکے اور کاروائیاں جو طالبان کی ہیں یہ بند ہوں، تو مذاکرات کر کے بالکل دیکھ لینے چاہیے، بالکل موقع دینا چاہیے مذاکرات کو۔ اگر ان تین چودھری صاحب کہ مذاکرات کا ویسے جو عمل ہوتا ہے، ہم نے جتنا سنا ہے مذاکرات کے عمل کے حوالے سے، یہ لو اور دو کا نام ہوتا ہے، لینے اور دینے کا۔ حکومت کے پاس کیا ہے طالبان کو دینے کے لیے؟ طالبان ہمیں کیا دیں گے؟ وہ ان کا جو جواب آیا انہوں نے اس میں کہہ دیا ہے کہ ہم ملک کے اندر شریعت کے نفاذ کے لیے کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، شریعت کے نفاذ کی کوشش بذات خود تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برا مطلب ہے، یہ غیر آئینی غیر قانونی بات نہیں ہے۔ ہونا دستور اور آئین کے مطابق چاہیے۔ جو بھی ترمیم لائی جائے وہ آرٹیکل 238 239 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی سینٹ کے ذریعے آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہے، اور بلا جبر و اکراہ ایسا کام ہو جس میں کوئی جبر نہ ہو، کوئی بندوق کی نالی نہ ہو، اور اس سے اگر کوئی کوشش کرتا ہے، کسی کی خواہش ہے اور بہت لوگوں کی خواہش ہے، بہت لوگ ایسے ہیں جو عدم تشدد میں یقین رکھتے ہیں، تشدد کی بات کی زبان کو وہ بروئے کار نہیں لاتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ شریعت ہو، اس میں ان کا حق ہے یہ چاہنا۔ لیکن ہمارے مطابق قائد اعظم نے جس طرح 11 اگست 1947 کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کو اگلا فیصلہ یہ نیکسٹ سٹیپ یہ لینا پڑے گا کہ کس کا اسلام، کس کی شریعت، دیوبندی کی، بریلوی کی، شیعہ کی، سنی کی اور دیگر فرقے جو ہیں ان میں سے کس کی اور کس پہ کس کی شریعت نافذ ہوگی۔ یہ سب بحثیں ہماری نگاہ میں ایسی ہیں جو کہ دستوری اور آئینی اعتبار سے شریعت اپیلیٹ کورٹ کے سامنے اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے سامنے آئین کے تحت ہو چکی ہیں، اور بہت ساری بحثیں ہو چکی ہیں، اور تمام قوانین کو شریعت عدالت نے اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اسلامی نظریاتی کونسل نے پرکھا ہے، دیکھا ہے، ان کا جائزہ لیا ہے، اور ان کو جہاں ضرورت پڑی ہے اسلام اور شرع کے مطابق کیا ہے۔ تو وہ ایک پروسیس ہے جو کہ پروسیس ہم تو سمجھتے ہیں ہو چکی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ اور ضرورت ہے کام کی، تو وہ اسلامک آئیڈیالوجی اور شریعت عدالت اور میں جا سکتے ہیں۔ پارلیمان جو بالادست ہے اس کے ذریعے
اس کے ذریعے وہ اس معاملے کو لے جا سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی پارلیمنٹ، اور میں نے جیسے کہا بلا جبر و اکراہ، یہ توپ کے دھانے پہ رکھ کے بات نہیں ہو سکتی۔ وقت ایک بریک کا ہو رہا ہے اعتزاز صاحب، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو طالبان اپنے ساتھیوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے گی۔ پری کنڈیشن ہوتی ہے مذاکرات کے لیے کہ آپ جنگ بندی کریں دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی اور طالبان کی طرف سے بھی۔ کیا جنگ بندی عملی طور پر نفاذ ہو سکے گا؟ کیا قیدیوں کو چھوڑنا سود مند ثابت ہوگا؟ یہ بات کریں گے اعتزاز صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ موجود ہیں اعتزاز صاحب، یہ بتائیے گا، طالبان کہتے ہیں کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیں تب سیز فائر ہوگا، تب جنگ بندی ہوگی۔ یہ جنگ ہم سن رہے ہیں ایریل بامبنگ ہو رہی ہے، لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، جنگ بندی ممکن ہو سکے گی یا جنگ بندی ہوئی ہے اس وقت؟ میں امین نہیں ہوں اس بات کا کہ کیا کوئی آپریشن ہو رہا ہے یا جنگ بندی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ تو بوٹس آن گراؤنڈ اینڈ سچویشن آن گراؤنڈ ہی کوئی پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن کراچی میں تو کل بھی دھماکے ہوئے ہیں اور حملے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جس کو سیز فائر کی جس کی توقع ہے وہ نہیں ہوا ابھی۔ اور قیدیوں کو چھوڑ دینا چاہیے جیسے مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، قیدی تو ان کے بہت سارے سزا یافتہ بھی ہیں اور ان پہ الزامات بھی ہیں بہت سارے۔ یہ مذاکرات میں بات ٹیبل پہ آئے گی، ٹیبل پہ رکھی جائے گی، تو یہ ٹیم رپورٹ بیک کرے گی میاں صاحب کو کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کون سے ان میں سے بالکل بے گناہ ہیں اور غلط طور پہ گرفتار ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں، یقیناً ہوں گے اتنے زیادہ قیدی جو ہیں، لیکن کون سے ان کے جن کے ریمانڈ ہو گئے عدالتوں سے، یہ تو ایک کا کیس فردن کیسز کو جانچنا پڑے گا۔ اچھا، تھوڑا سا جو پولیٹیکل سچویشن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اعتزاز صاحب، زرداری صاحب کی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مفاہمت کی سیاست کیا رنگ لانے والی ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے میڈیا ہر بات پہ، یہ 24/7 کا جو میڈیا ہو گیا ہے نا، یہ اس ملک میں اور ساری دنیا میں ہی کوئی میرا خیال ہے کچھ بہت بڑی تبدیلیاں ہی لے کے آئے گا۔ آپ بھی تبدیلی لے کے آئے اور آپ کہتے ہیں میڈیا ہمارا ساتھی تھا، تحریک بڑی آپ نے کامیاب چلائی اعتزاز صاحب۔ ہاں جی، الحمدللہ، اور بالکل میڈیا نے ساتھ دیا تھا۔ پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک فارمر پریزیڈنٹ، ایک پرائم منسٹر یا ایک فارمر پرائم منسٹر اور موجودہ پریزیڈنٹ دنیا میں، ساری دنیا میں، برطانیہ میں کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ اگر ڈیوڈ کیمرون کے ساتھ ٹونی بلیئر بھی کسی تقریب میں کھڑا ہے، اگر وہ ادھر کوئی سوچتا ہے امریکہ میں اگر جارج بش جو کہ ریپبلکن ہے اور ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ اوباما اور کلنٹن اور یہ سارے آ کے ایک تقریب میں ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی کنسپیریسی تھیوری بن جاتی ہے۔ ایک تقریب ہے جو کہ معیشت کے لیے ایک اچھا قدم ہے سندھ گورنمنٹ کا، اس میں اگر وزیر اعظم سندھ گورنمنٹ نے بلا لیا ہے وزیر اعظم کو تو بلانا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں بہت ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں جب بی بی شہید پرائم منسٹر بنی تو میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور آپ بی بی کو کا استقبال کرنے ایئرپورٹ تک نہیں آتے تھے۔ اتنی ایک دوسرے کے ساتھ تضاد اور نفرت تقریباً دکھانے کی کوشش کرتے تھے میاں صاحب اور وزیر اعظم کے خلاف۔ اور ابھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نہیں گئے سوات، جب پرائم منسٹر گئے، یہ اچھی باتیں نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جمہوریت کی۔ راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، الیکشن کیمپین تھی، انہوں نے جلسہ کرنا تھا بنگال میں۔ بنگال کے چیف منسٹر باسو کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر تھے اور سخت خلاف تھے کانگریس کے۔
اور وہ الیکشن میں جنرل الیکشن میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز تحریک چلا رہی تھیں. راجیو گاندھی جلسہ کرنے بنگال گئے, کلکتے گئے, باسو نے ان کو ریسیو کیا, ان کو ساتھ ان کے گئے. کانگریس کے جلسے میں وزیر اعلیٰ بیٹھے رہے جب تک کہ وزیر اعظم اس جلسے سے اٹھ کے واپس ایئرپورٹ جا کے اور جہاز پہ بیٹھ کے چلے نہیں گئے. اس نے سی آف کیا اور پھر باسو اپنے جلسے میں چلا گیا اور کانگریس پہ اور راجیو گاندھی پہ تنقید کرنی شروع کر دی. یہ رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. یہ تو بات آپ کی درست ہے, لیکن دیکھیں اعتزاز صاحب, جیالہ جو ہے, جیالے کے دل میں مسلم لیگ نون کے لیے کتنی جگہ ہے, جیالہ کیا سوچ رکھتا ہے, یہ آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے. جب اوپر لوگ ملتے ہیں تو نیچے جو کارکن ہیں ان کے ذہن میں دل میں بھی تو خیال آتا ہے نا. دیکھو, میں خود بڑا جیالہ ہوں, لیکن بہت سخت بڑا جیالہ ہوں, سخت شدید جیالہ ہوں. لائرز کی تحریک لیڈ کرتا رہا ہوں, پر ہر جگہ کہتا رہا ہوں. جب مجھے کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی چھوڑ دو, اور میں کہتا تھا یہ میرے خون میں پیپلز پارٹی دوڑتی ہے, یہ خون میں, تو میرے سے بڑا جیالہ کوئی ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جیالہ کوئی نفرت کی سیاست کرتا ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرنا ہے. مسلم لیگ میں بھی کوئی نفرت کی سیاست کرتا ہے, یہ ہم سب پاکستان ٹھیک ہے, نفرت کی سیاست کو چھوڑ دیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. اعتزاز صاحب, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک اور امپورٹنٹ ایشو کے اوپر اپنا موقف بدستور ہے. اور ٹھیک ہے, آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے پرائم منسٹر نے مذاکرات کے حوالے سے بات کر دی ہے, کمیٹی بنانے کا کہہ دیا اور کہا ہے کہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت مل کے لائحہ عمل بنائیں گے بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے. یہ لائحہ عمل بنانا, امپلیمنٹ کرنا, یہ تو حکومت کا کام ہے, تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فوجی قیادت کے ساتھ مل کر لائحہ عمل بنایا جائے گا؟ فوجی قیادت اس لیے کہا جا رہا ہے میرے خیال میں کہ وہاں فوج آن گراؤنڈ ہے, اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی حل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور عسکری حل ہی ہونا چاہیے, فوجی ملٹری سلوشن ہی ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ملٹری سلوشن ہے ان کو بھی, اور اس ملک میں فوج نے 34 سال حکومت کی ہے, حکمرانی کی ہے, ان لوگوں کو بھی آن بورڈ لینے کے لیے کہنا یہ ضروری پڑتا ہی ہے کہ فوجی اور سویلین سیاست, سیاسی لیڈرشپ قیادت جو ہے یہ مل کے فیصلہ کرے گی, اور کرتے بھی مل کے ہیں. فوج کا انپٹ لینا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ پابندی ہے کہ فوج کا انپٹ پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اعتزاز صاحب, ڈرائیونگ سیٹ پہ سیاسی قیادت کوئی بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.